गुजरता है तो फिर ट्रैफिक की क्या पोजीशन होगी। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप समी सवाती साहब। अस्सलाम वालेकुम समी सवाती साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। सलाम वरहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब। सर ये बताइएगा कि ये जो यानी ख़ास तौर पे ब्लॉकेड्स या प्लान बी जिस पे अब अमल किया जा रहा है, तो सर इसको मज़ीद मकामात पे बढ़ाया जाएगा या ये जो आपकी जानिब से 30 मकामात कहे जा रहे हैं सिर्फ इन्हीं पे कंटेन किया जाएगा और इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया जाएगा? देखिए, मैं अर्ज करता चलूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जिस तरह कल ऐलान किया था प्लान बी का, और उसके पहले मरहले में ये जो हमारे 30 पॉइंट्स थे इस पर जो है वो मुकम्मल ब्लॉकेज है। और इसके बाद जैसे हमारे पास हब रेवर रोड है कराची में, सिंध बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है, उसको हमने ब्लॉक किया हुआ है। तो इसको हमने आगे जमाती जो सूबाई हमारी जमात है वो उस पर बैठनी है कल इंशाल्लाह, और ये देखना है कि मजीद कौन से मकामात ऐसे हैं जो सिंध बलूचिस्तान या सिंध पंजाब में मजीद जो है जहाँ से लिंक रास्ते हैं उसको टच करते हैं, या वहाँ दाखिली रास्ते हैं उसको रोकने के लिए ही हो सकता है कि हिकमत अमली बनाई जाए। अच्छा समी सवाती साहब, ये भी बता दीजिएगा कि आप समझते हैं कि इससे तिजारत को, मईशत को बहुत नुकसान पहुंचेगा? ख़ास तौर पे जो ट्रेड है वो इस वक्त उसका रास्ता पूरी तरह रुक गया है, तो मुल्क की सर मईशत को नुकसान नहीं पहुंचेगा इससे? गुजारिश ये है कि देखें, हमने तो रोज अव्वल से कहा है जब से मौजूदा हुकूमत आई है तो हमारी मईशत वैसे ही जवाल पजीर है। आप अगर आएंगे हमारे इन कैंप्स में देखेंगे तो हमारे पास ताजिर बिरादरी है, हमारे पास वो दुकानदार हैं छोटे छोटे जो अपने कारोबार बंद करके यहाँ पर हमारे साथ इन कैंप्स के अंदर बैठ के धरना और ये ब्लॉकेज में शरीक हैं। ट्रांसपोर्टर हमारे साथ हैं, उन्होंने अपनी चाबियां तक हमारे पास जमा कराई हुई हैं कि जी जब आप बोलेंगे, जब हम गाड़ियां चलाएंगे, हम इस हुकूमत से जो है बिल्कुल बेजार हो चुके हैं। तो ये एक बेजारी का आलम है। यकीनन ये एक तकलीफदा अमल है, लेकिन चूंकि हमारा प्लान ए जो आज़ादी मार्च था उससे हमने ये कोशिश की कि किसी तरह से जो है कोई ऐसा तासुर ना जाए कि अवामी हलकों को किसी किस्म की परेशानी हो। बड़े पुरअमन अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह हुआ, मीडिया ने दिखाया, दुनिया ने देखा। अब ये जो मरहला है इसमें हमने ये किया है कि जो मेन सिटी एरियाज जो हैं उनको हम मुतासिर नहीं करने दे रहे हैं, और ना हमारे कारकुन कोई ऐसा अमल कर रहे हैं जिससे मेन सिटी एरिया किसी शहर का पूरे पाकिस्तान में कोई मुतासिर हुआ हो। इस वक्त जो हमारा टारगेट है वो सूबाई रास्ते हैं, जो दाखिली एक सूबे का दूसरे से जो रास्ता है उस पर किसी हद तक जो है वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि तमाम पूरी जो कौम है इस वक्त बेजार हो चुकी है। खुद हमारे साथ मीडिया जो है वो इस हवाले से आप खुद देखें कि मीडिया पर कितनी जो है इस हवाले से जबरी बरतरकियां और ये सारी चीजें हो रही हैं। तो हम समझते हैं कि तमाम इदारे इस वक्त हमारे साथ हैं और इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम कौम की आवाज बन रही है, और तमाम वो ताजिर तबका, ट्रांसपोर्टर, ये सारे इस अमल को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि धरने के दौरान अगर कोई एम्बुलेंस आती है तो उसको तरजीही प्रायोरिटी बुनियाद पे हम खुद जाकर निकाल के लाते हैं उस ट्रैफिक जाम से। और इसी तरह से कोई बारात गुजरती है, जनाजा गुजरता है, और इसी तरह से खवातीन का गुजर होता है, फैमिलीज होती हैं बच्चों के साथ, तो उनको हम खुद निकाल रहे होते हैं। तो ये चीजें हम खुद जो है इसको कोशिश कर रहे हैं कि जितना मस्बत से मस्बत हो, कम से कम तकलीफ हो, वो हमारी कोशिश बहरहाल है। सर ये भी बता दीजिएगा कि अगर हम सिंध की बात करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से रहनुमाओं ने लाताल्लुकी का भी इजहार किया कि प्लान बी से हमारा ताल्लुक़ नहीं है और हम इस बात को सपोर्ट नहीं करेंगे कि हाईवेज़ को या ऐसी जो शहरग हैं पाकिस्तान की जो शाहराह हैं उनको ब्लॉक किया जाए। आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किस हद तक ताउन हासिल है इस प्लान बी में? देखें, प्लान बी में जो हमारे पास जितनी भी सियासी जमातें उस वक्त ही अखलाकी तावन जिस तरह उनका प्लान ए में शामिल था, इसी तरह से प्लान बी में भी है। जिस तरह आपको मालूम होगा कि आज़ादी मार्च के प्लान ए में जो इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च हुआ, 14 दिन वहां पर बैठक हुई, उस बैठक के अंदर हमारे साथ जो है बाकी तंजीमों के कारकुन शरीक नहीं थे, उनकी क़ियादत आती रही है, उनका एक अखलाकी तावन हमें आखिरी रोज तक हासिल रहा। और उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम का ये फैसला था कि हम प्लान बी की तरफ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि इसको मौसर बनाया जाए।
تو ہم نے چونکہ امن اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، ہم نے ابھی تک جو ہے کوئی آج صبح 2 بجے سے اور سندھ میں جیکب آباد کے جو سندھ بلوچستان بارڈر ہے وہ کل دن 2 بجے سے بلاک ہے، لیکن ابھی تک معمولی سی کوئی خراش کی بات نہیں ہے یہ کہ کسی گاڑی کا شیشہ ٹوٹا ہو یا کسی گاڑی کو معمولی سا نقصان پہنچایا گیا ہو۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پرامن طریقے سے اپنا احتجاج کا جو رائٹ ہے اسے استعمال کریں اور کوشش کریں کہ حکومت جو ہے فی الفور جو ہے وہ مستعفی ہو، اور جو عوام جس بیداری کا اظہار کر رہے ہیں ہم اس عوامی آواز کو جو ہے وہ قوم تک پہنچیں۔ سمیع صاحب، ایک جو عام رائے قائم کی جا رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی دراصل آپ کو سپورٹ بھی حاصل ہے، اس کے علاوہ دھرنے کے جو ایکسپنسز ہیں، اخراجات ہیں، وہ بھی ان پارٹیز کی طرف سے آ رہے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ بیسیکلی مولانا صاحب کو یہ 2 پارٹیاں استعمال کر رہی ہیں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، یعنی نواز شریف اور آصف علی زرداری کو خاص طور پہ ریلیف دلوانے کے لیے، حکومت کو ڈسٹرب کرنے کے لیے۔ اصل جو پیچھے لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں وہ یہ 2 پارٹیاں ہیں اور مولانا صاحب کو استعمال کیا جا رہا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ یہ ایک لطیفہ تو ہو سکتا ہے، میرا خیال ہے اس میں کوئی ایسی صداقت نہیں ہے۔ ہم نے 14 دن اسلام آباد کے اندر اور کراچی سے اگر آپ گنتی کریں تو تقریباً یہ 18 دن بنتے ہیں۔ ان 18 دنوں میں ہمارے ایک عام کارکن نے اپنی ٹرانسپورٹیشن خود کی ہے، اپنی جو ہے اپنا لنچ خود کیا، اپنا ڈنر خود کیا ہے، اپنا ناشتہ خود کیا ہے، اور ایون یہاں تک کہ وہاں پر جن خیموں میں وہ رہے ہیں 14 دن ان خیموں تک کی خریداری انہوں نے خود کی ہے۔ الحمدللہ جمعیت علماء اسلام اس لیول کی جماعت نہیں ہے کہ جو دوسروں کے اشاروں پر چلے۔ میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ ان جماعتوں کا اخلاقی تعاون ہمیں ضرور حاصل رہا، لیکن یہ کوئی نہیں ثابت کر سکتا کہ 10 لوگوں کا لنچ بھی ان جماعتوں کی طرف سے ہماری جماعت کی چند کارکنان کو دیا گیا ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ سر، اگر حکومت جو ہے وہ نواز شریف کو اور آصف علی زرداری کو ریلیف دے دیتی ہے اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز آپ سے اس پلان بی کو ختم کرنے کا کہتی ہے، تو کیا مولانا صاحب یہ بات مان کے اس اپنے پلان بی کو بھی ختم کر دیں گے؟ دیکھیں، ہمارا ان کو ریلیف دینے سے کوئی ہمارے اس احتجاج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم جب 22 کروڑ عوام کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان 22 کروڑ میں اگر آصف زرداری صاحب آتے ہیں یا میاں نواز شریف صاحب آتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر ان کو ہمارے احتجاج سے کوئی ریلیف مل رہا ہے، لیکن بیسیکلی یہ عوامی ایشوز ہیں۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ کس بنیاد پر ان عوامی ایشوز سے توجہ ہٹا کر اس کو جو ہے کسی سیاسی لیڈر کے لیے جو ہے وہ تعاون کا باعث بنایا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تحریک ایسی کوئی تحریک نہیں ہے۔ ہماری قیادت خود پیش رہی ہے، خود اکرم درانی صاحب جو ہے وہ پیش رہے ہیں نیب کے حوالے سے، جب بھی ان کی طلبی ہوئی ہے جہاں ایک منگڑت قسم کے کیسز ان پر روکے گئے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو ایک کنارے پر رکھ کر خالصتاً عوامی ایشوز کی سیاست کر رہی ہے، اور اس وقت جو ہے عوام ہمارے ساتھ ہے، اور آپ نے کراچی سے لے کر اسلام آباد تک دیکھا کہ عوام اتنی بڑی تعداد میں نکل کر آئی ہے۔ سر، آپ کے دھرنے میں شامل لوگوں سے جب انٹرویوز کیے گئے ہیں یا جو کلپس میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں، سر اس میں بہت سے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ دھرنا کیوں دیا جا رہا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں۔ آپ کے دھرنے میں شریک ضرور تھے، پوری فیملیز اپنے خاندان کے ساتھ شریک تھے، لیکن انہیں اس بات کی نالج نہیں تھی کہ دھرنا کیوں دیا جا رہا ہے، کیا مقصد ہے، کیا مطلب کیوں حکومت کو پریشرائز کیا جا رہا ہے اور اس دھرنے سے کیا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو سر، کیا جو لوگ آپ کے دھرنے میں شریک ہیں ان کو اس بات کا شعور ہے کہ اس دھرنے سے کیا حاصل کیا جائے گا؟ سر، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کس بنیاد پہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ مجھے اگر آپ کوئی سنگل ورڈ کے اندر جو کہ ہمارے کسی کارکن نے ایسی بات کی اگر آپ مجھے کوئی دکھا سکیں تو میں مان سکوں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جتنا شعور ہمارے کارکن کو حاصل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ہر کارکن جب بھی میڈیا اس کے سامنے آیا اس نے وہ ساری جو ہماری بنیادی نکات ہیں جس پر ہم نے گراؤنڈ لیول پر کام کیا ہے ان تمام نکات کو وہ یوں ازبر کیے ہوئے گویا کوئی وہ اپنے علاقے کی امیدوار سے کم نہ ہو۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جتنا شعور ہمارے کارکن کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ آپ نے اسلام آباد میں دیکھا کہ ہم نے 2014 میں بھی دیکھا کہ جہاں بڑے بڑے آفیسرز کو گھسیٹنے کی کوشش کی گئی، لا اینڈ آرڈر کو جو ہے اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کی گئی، یہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ اگر ہمارا ورکر لاشعور ہوتا تو کم از کم لاشعوری کے اندر کوئی
لا اینڈ آرڈر کو تو کم از کم اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا. لیکن یہ آپ اسلام آباد انتظامیہ سے، پنڈی انتظامیہ سے اور پورے پاکستان جن راہوں سے یہ گزری ہے آزادی مارچ کاروان، آپ ان سے پوچھیں کہ ان کا رویہ آنے والے لوگوں سے اور انتظامیہ سے کس طرح سے پیش رہا. سمیع صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آزادی مارچ میں جو شرکا تھے اور مختلف جھنڈے بھی اٹھائے ہوئے تھے، آپ کی پارٹی کے جھنڈوں کے ساتھ ساتھ افغانستان کا جھنڈا، طالبان کے جھنڈے ہونا، مطلب سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کراس بارڈر سپورٹ جو ہے وہ بھی حاصل ہے، اور اس دھرنے میں ایک بڑی تعداد افغانستان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی یا طالبان کی بھی ہے. کیا یہ بات درست ہے سر؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کا مولانا صاحب نے خود جواب دیا تھا کہ جب آپ پاکستان کے اندر افغان طالبان کو ویلکم کرتے ہیں، پاکستان کے اندر افغانی یہاں پر سٹیزن ہیں، ادھر رہتے ہیں، تو اگر کسی نے کوئی جھنڈا، ایک جھنڈا وہاں پر لہرایا ہو اور وہ کس نیت سے لہرایا ہو، اس کا جو آزادی مارچ کی انتظامیہ تھی اس کی نالج میں بھی نہیں تھا، پارکنگ ایریا کے اندر تھا، بالفرض لہرا بھی دیا جاتا ہے، تو یہاں تو ہمارے اسلام آباد کی شاہراہوں پر انڈیا کے جو میپ تھے وہ تک آویزاں کیے گئے، تو پھر ان چیزوں کو کس تعبیر میں لیا جائے گا. سر لیکن آپ کی اعلیٰ قیادت کو اس بات کا علم تھا کہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کا تعلق افغانستان سے ہے، جھنڈے لے کے آئے ہوئے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی، اور جتنے لوگ آئے تھے ہم NIC ہولڈرز کو لے کر آئے تھے، اور اس آزادی مارچ میں شرکت کا جو بنیادی ایک شرط تھی، وہ شرط بھی یہی تھی کہ جو شناختی کارڈ ہولڈرز ہوں گے وہی اس میں شرکت کے اہل ہوں گے. اچھا، تو یعنی سر باقاعدہ مطلب ان کے شناختی کارڈ چیک کیے گئے تھے؟ جی بالکل، گراؤنڈ لیول سے جب ہماری گاڑیوں میں یہ لوگ بیٹھ کر آئے ہیں تو ان لوگوں کو سختی سے اتارا گیا جو کسی وجہ سے کم عمر تھے یا کسی وجہ سے شناختی کارڈ نہیں رکھتے تھے. باقاعدہ ہر ساتھی کا اوریجنل شناختی کارڈ ان کے پاس تھا اور یہاں آئے تھے. لیکن سر ویسے آپ بذات خود ذاتی طور پہ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے آزادی مارچ میں افغانستان کا جھنڈا لہرانا یا طالبان کے جھنڈے بلند کرنا یہ کوئی ایک آپ پاکستان کے جھنڈوں کی بات کر لیں نا جناب جی، آپ پاکستان کے جھنڈوں کی بات کر لیں، آپ JUI کے فلیگ کی بات کر لیں. میں نے آپ کو کہا کہ ایک فلیگ تھا، اور اس ایک فلیگ کو میں اگر کہوں کہ کسی اور کی سازش ہو سکتی ہے، جبکہ انتظامیہ کی طرف سے نہیں لہرایا گیا، نہ اسٹیج کی طرف سے لہرایا گیا، پارکنگ ایریا میں نظر آیا، اور اگر نظر بھی آ گیا تو یہاں آپ ان طالبان کو ویلکم کر رہے ہیں، آپ کے وزراء ان کو جو ہے ان کا استقبال کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اس کا کوئی منفی مطلب لینا چاہیے. ایک چیز تھی اور وہ رفع بھی ہو گئی تھی وقت کے ساتھ. سر ابھی بس آپ سے لاسٹ کوشچن کرنا چاہوں گا، اس وقت کتنے دن کے لیے یہ پلان بھی جو ہے اس کا مطلب پلان کیا گیا ہے؟ یعنی اب کتنے دن تک آپ اس پلان بی پہ عمل کرتے رہیں گے جب تک کہ کوئی اور سیکنڈ انسٹرکشنز نہیں آتی؟ دیکھیں، جتنی جگہ پہ بھی بلاکیج ہے، کراچی سے لے کے چترال تک، شاہراہ ریشم تک، جتنی جگہ بھی بلاکیج ہے، اور ایون اگر پورے انٹیریئر سندھ کی بات کی جائے، ان میں 5 جگہ جو ہے وہ ہمارے بارڈر پر جو ہے وہ بلاکیج ہے. تو ان تمام مقامات کی کل جمعے کے بعد جو اجلاس ہے اس میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ اس کے بعد اس کو آگے برقرار رکھنا ہے، ان پوائنٹس پر رکھنا ہے، یا کسی متبادل روٹس پر ان کو لے کر جانا ہے. تو یہ انشاءاللہ کل جمعے کے بعد اس کا فیصلہ ہونا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سمیع سواتی صاحب رہنما JUIF ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ کل جمعے کے اجتماعات کے بعد جو ہے اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا اس دھرنے کو اسی مقام پہ مزید